बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। इल्हामा लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का परदेशी दोस्त। गुज़श्ता 2018 के रमज़ान के हालात। अगर मुझसे पूछेंगे, इस रमज़ान ने तो मुझे बहुत सफ़र कराए और ख़ास तौर पर मेरे सफ़र जिन्नात के ख़त्म कुरान पर। हर दिन एक ख़त्म कुरान नहीं, क्योंकि जिन्नात ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों में ख़त्म कर लेते हैं। अब कुछ जिन्नात ऐसे थे जिन्होंने 3 दिन में ख़त्म कर लिए। मेरे पास वक्त नहीं था तो मैंने इन्हें अगले दिन का वक्त दिया, तो इन्होंने अगले दिन के लिए एक पाव छोड़ दिया। किसी ने एक पारा छोड़ दिया, किसी ने कुछ सूरतें छोड़ दी। और अगले दिन जब पहुंचा तो ख़त्म कुरान का एक अजीब मंजर था और अजीब बरकत थी और ख़त्म कुरान के अजीब वाक़यात थे। इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में ख़त्म कुरान की बरक़ात और ख़त्म कुरान की खैरें आपको बताऊंगा कि ख़त्म कुरान पर इस रमज़ान मेरे साथ क्या हालात बीते। जिन्नात तरावी नवाफिल में कुरान बहुत सुनाते हैं। ये इनके लिए जो महल्लात में रहते हैं या झोंपड़ियों में रहते हैं या दरख्तों में रहते हैं या पानी के किनारे या कब्रिस्तान या वीरानों में या खंडरात में या हवाओं में, फिजाओं में, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, पुरानी कब्रों में, बस इनकी रिहाइशें हैं। और जहाँ जहाँ जिसकी रिहाइश है, इसको कुरान से मुहब्बत है और बहुत ज़्यादा मुहब्बत है। और ये रमज़ान में कुरान पाक बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। मेरी हैरत बाज़ औक़ात इस बात तक होती है, ये लोग कितने अजीब हैं और कितने हैरत अंगेज़ हैं कि अगर शर में जाते हैं तो तशद्दुद की इंतहा कर देते हैं, और अगर खैर में जाते हैं तो भी खैर की इंतहा कर देते हैं। इनका शर और खैर दोनों हैरत अंगेज़ हैं, और इनका शर और खैर कोई बंदा समझ नहीं सकता। लेकिन मुझे अब तक जितने भी खैर वाले मिले हैं वो सब के सब ऐसे हैरत अंगेज़ मिले हैं कि इंसान गुमान और ख्याल कर ही नहीं सकता और हमारी सोचों और गुमान में नहीं हो सकता। रमज़ान अल मुबारक में मेरे पास जिन्नात आए। इन्होंने मुझे कहा कि हम आपको लाहौती और तकवीनी दुनिया की एक सैर करवाते हैं। मैंने कहा, क्या मैं जा सकूंगा? कहने लगे, हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हैं और 100% जा सकेंगे। बस मैंने ये ख्याल किया। इसके बाद हैरत अंगेज़ दुनिया में मैं खोता चला गया और हैरत अंगेज़ दुनिया मेरे सामने खुलती चली गई। वो हैरत अंगेज़ दुनिया क्या थी, आपके और मेरे गुमान और ख्याल में नहीं आ सकती। बहुत दूर थी, इतना दूर थी जैसे कि यहाँ से हमें चांद नज़र आ रहा हो, जैसे ज़मीन से आसमान पर चांद नज़र आता है। हमने एक कदम बढ़ाया और वो सामने आ गया। जब वो सामने आया तो इसका दरवाज़ा खुला, अंदर दाखिल हुआ। अंदर गुलामों और फरिश्तों की कतारें लगी थीं। अजीब व गरीब मंजर था। अंदर दरवाजे, रोशनियाँ, कुमकमे, गुलदस्ते, गुलदान। मेरे अल्फाज नहीं, वो क्या कुछ था, मनाजर क्या थे। मैं फिरता रहा। वहां पर मौजूद जिन्नात ने मुझे एक छोटा सा कप दिया और कहा, ये पी लें। जब मैंने वो पिया, इसने मेरी सारी थकान दूर कर दी। इसका जायका ऐसे महसूस हुआ जैसे अंगूर का जायका होता है। मैं फिरता रहा। जब जिन्नात मुझे वापस इस दुनिया में लेकर आए तो इन्होंने मुझे कहा, आप 5 सदियां दुनिया की ये महल फिरते रहे हैं। हाँ, तो कारीन, बात हो रही थी कि जिन्नात के यहाँ कुरान बहुत पढ़ा जाता है। जिन्नात के बच्चे इंसानों के मदरसों में पढ़ते हैं। जिन्नात के अपने मदरसे भी हैं। कई बार जिन्नात के मदारिस में भी जाना हुआ। हिफ्ज़ कुरान के लिए दुआ में भी शामिल हुआ। इनके घरों में हिफ्ज़ कुरान के लिए जो महफिल होती हैं, ख़त्म कुरान की महफिल में भी मेरा जाना बहुत हुआ। इनकी कुरान से रग़बत देखकर, इनका जज्बा देखकर दिल अश अश कर उठता है और अंदर से आवाज़ आती है, ये जिन्नात
باقی جنات سے بہت بہترین ہیں۔ انہوں نے قرآن بہت پڑھا اور ایک ہم ہیں جو قرآن کی تلاوت اور قرآن کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ یقین جانیے جتنا قرآن سے رغبت اور سبق جنات کی زندگی میں ہے، میں نے کئی لوگوں کو قرآن پڑھتے دیکھا اور پڑھاتے سنا، لیکن جو قرآن کی جنات میں رغبت اور شوق ہے وہ بہت کم انسانوں میں ہے، اور دنیا میں شاید کسی انسان میں نہ ہو۔ شاید میرا مبالغہ ہے۔ جنات بہت اشتیاق سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی محافل سجاتے ہیں۔ 7ویں روزے میں ایک محفل قرآن میں گیا۔ وہ جنات گڑ بیچنے کا بھی وپار کرتے تھے۔ وہ نہ غریب تھے اور نہ ہی کوئی بڑے مالدار تھے۔ چھوٹا سا ان کا گھر تھا۔ چھوٹے سے گھر کے اندر انہوں نے طرح طرح کی مٹھائیاں، طرح طرح کے کھانے اور طرح طرح کے پھل رکھے ہوئے تھے، اور پھل اور مٹھائیاں بھی ایسی رکھیں جو نایاب تھیں۔ میں وہاں بیٹھا رہا۔ تھوڑی واعظ و نصیحت کے بعد میں نے دعا کرائی۔ ان کا گھر چھوٹا تھا مگر ان کے جذبے سچے اور بڑے تھے۔ وہ غریب تھے یا درمیانے طبقے کے، لیکن ان کی زندگی میں خلوص، للہیت اور سچائی تھی۔ اچانک وہاں بہت بڑا سانپ آیا۔ اتنا بڑا تھا وہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ بہت بڑا سانپ تھا۔ سانپ کے 2 منہ تھے اور اس کی 6 آنکھیں تھیں، اور اس کے پورے بدن پر بال تھے، جبکہ عام طور پر سانپ کے جسم پر بال نہیں ہوتے۔ جب وہ زبان نکالتا تھا لگتا تھا آگ کے شعلے نکال رہا ہے۔ جب وہ پچکاری بھرتا تھا گرم ہوا آتی تھی۔ جب وہ سانپ سامنے آیا میں حیران ہوا، لیکن جنات میں کسی کو بھی حیرت نہ ہوئی۔ تھوڑی دیر تک وہ سانپ بہت توجہ دھیان سے ہماری محفل میں سب کو دیکھتا رہا۔ اس سانپ کے سامنے کھانے لائے گئے، مٹھائیاں لائی گئیں۔ سانپ کسی بھی پلیٹ پر منہ رکھتا اور سارا کچھ کھا جاتا، اور کسی بھی گلاس پر منہ رکھتا پی جاتا۔ جتنی بھی چیزیں تھیں ساری کی ساری کھا گیا۔ اس کے بعد سب ہٹا دیا۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس کے سامنے بہت سارے انواع و اقسام کے پھول رکھ دیے گئے۔ ان پھولوں پر اس نے سر رکھا۔ تھوڑی دیر ہوئی وہ پھول مرجھا گئے، اور ایسے مرجھائے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ پھول اٹھا لیے گئے۔ اس کے بعد میری محفل میں ایک جن نے تلاوت کی، اور اس کی آواز میں ایسا درد تھا کہ سارے جنات اشک بار ہو گئے، اور وہ سانپ بھی رو رہا تھا۔ اچانک نہ جانے مجھے کیا خیال آیا، میں نے اس سانپ سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اپنے اصلی روپ میں آ۔ بس یہ کہنا تھا کہ ایک دم میں نے دیکھا کہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت خوبصورت ہے۔ اس کے سر پر سیاہ پگڑی ہے اور بہت سفید اس کی داڑھی ہے، پتلی مونچھیں ہیں، نورانی آنکھیں، نورانی چہرہ تھا۔ اس کے جسم سے روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں نے سلام کیا، اپنا تعارف کیا۔ بلاغت سے بولے، آپ کو تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا تعارف پہلے سے ہے۔ میں نے ان سے پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ فرمانے لگے کہ میں شام سے آیا ہوں، اور شام کی اس جگہ کا رہنے والا ہوں جہاں سے صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے قافلے گزرے، جہاں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔ میں اس جگہ کا رہنے والا ہوں جہاں سے حسینی قافلہ گزرا، اور واپسی پر وہ لٹا پٹا اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کا قافلہ گزرا۔ میں شام کا اس جگہ کا رہنے والا ہوں جہاں ایک وقت میں 11 ابدال رہے، اور ان ابدالوں کے ساتھ میں رہا ہوں۔ میں نے ان سے ایسے ہی سوال کر دیا، آپ بھی ابدال ہیں؟ خاموش ہو گئے۔ اس محفل میں بیٹھے صاحب بولے، آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ ابدال ہیں؟ ویسے ہی میرا گمان ہوا۔ فرمایا یہ ہمارے جنات کے ابدال ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت اور طاقت سے بہت نوازا ہے، اور ان کے ساتھ بہت طاقت اور قدرت ہے۔ کوئی بھی عام شخص یا جن ان کی طاقت، قدرت اور طاقت کو پہچان نہیں سکتا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ کو جو خدا نے علم دیا اس میں سے کچھ مجھے بھی دکھائیں۔ فرمانے لگے، آپ صرف سورۃ التکاثر پڑھیں۔
بس یہ پڑھ لیں۔ جب میں نے یہ صورت پڑھی تو اچانک سامنے بہت بڑا تالاب وجود میں آ گیا۔ اب ہوا یہ کہ تالاب کے ایک کونے پر میں ہوں اور دوسرے کونے پر وہ سانپ جن، وہ بزرگ جن جو کہ شام سے اللہ کے ولی جن ہیں۔ میں نے ان سے ان کا نام پوچھا تو فرمانے لگے میرا نام یوسف ہے، اور ہمارا قبیلے کا نام بتایا، پھر والد اور دادا کا بتایا، اور مزید بتایا کہ بہت خوبصورت قرآن پڑھتے تھے۔ اب انہوں نے کیا کیا، جب تالاب بن گیا، تالاب کے ایک کونے پر انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اور قرآن پڑھتے پڑھتے حتیٰ کہ تالاب خشک تھا، اور قرآن کی برکت سے میں نے خود دیکھا کہ تالاب میں پانی بننا شروع ہو گیا، جیسے زمین کے نیچے سے پانی نکل رہا ہے، اور زمین کے نیچے سے پانی خود ابل رہا، حتیٰ کہ تالاب سارے کا سارا پانی سے لبریز ہو گیا۔ اور جب تالاب پانی سے بھر گیا تو اس کے اندر سے موتی اچھلنے لگے، اور اچھل اچھل کر باہر آ رہے تھے، اور سارے سچے موتی تھے، قیمتی موتی تھے۔ تھوڑی ہی دیر ہوئی کہ انہوں نے سورۃ یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ اب تو جیسے تالاب میں ایک طوفان اور تلاطم شروع ہو گیا، اور سورۃ یاسین کے پڑھتے ہی وہاں سے مسلسل قیمتی لال جواہر باہر ابلنا اور نکلنا شروع ہو گئے، اور ساتھ قریب ڈھیر لگ گئے۔ اب میں جرات نہیں کر رہا تھا کہ بغیر اجازت کے یہ موتی اٹھاؤں، بس وہ وجدان سے قرآن پڑھ رہے تھے، وہ سارے کے سارے قرآن سن رہے تھے، اور قرآن سننے میں ایسے مشغول ہوئے کہ جیسے دنیا جہاں کو بھول چکے ہوں۔ بس اس کے بعد جب انہوں نے تلاوت کی، قرآن کی تلاوت ختم کی، موتی لال جواہر قیمتی ہیروں کے ڈھیر لگ گئے۔ مجھ سے فرمانے لگے سب کچھ آپ کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا میں یہاں یہ لینے کے لیے نہیں آیا، میں بس روح کی دنیا کے لیے دعا لینے آیا ہوں، اور روحانی طور پر کچھ لینے آیا ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، وہ سارے موتی تالاب کے اندر سمٹ گئے، اور تالاب پھر سے خشک ہو گیا۔ پھر انہوں نے اپنے اس راز سے پردہ اٹھایا، کہنے لگے کہ میں جب بھی قرآن پڑھتا ہوں فوراً قرآن کی طاقت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے مظاہر، مناظر اور عجائبات دکھاتا ہے، اور ان قدرت کے مظاہر، مناظر اور عجائبات میں سے آج یہ عجوبہ آپ نے دیکھا۔ پھر فرمانے لگے سادہ روٹی کھاتا ہوں، اور سادہ کھانا اور سادہ پیتا ہوں، میں چاہوں تو بادشاہوں سے بھی زیادہ کھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں۔ یہ موتی لال جواہر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال کیے ہیں، لیکن یہی کائنات کے خزانے تو تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے کھول کر دکھا دیے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر، فاقے اور تنگ دستی کو پسند فرمایا۔ بس میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ ہو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری زندگی ملے تو نہیں، بلکہ کم از کم مشاہدہ تو ہو، اور کم از کم اس زندگی میں نہیں تو ان کی زندگی کے قریب تو شامل ہو جاؤں۔ ان کی زندگی کے اس کیفیت سے میں حیران تھا۔ میں نے پوچھا رجال الغیب کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں کہ رجال الغیب کیا ہوتے ہیں، ابدال کیا جانتے ہیں۔ مجھے ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہوئے وہ شامی جن بزرگ کہنے لگے کہ آپ کو سب کچھ پتہ تو ہے، آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ علم کی کوئی حد نہیں، اور یہ روحانی دنیا کی کائنات کے جو روحانی علوم ہیں ان کی تو ویسے ہی کوئی حد نہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کائنات میں راز کیا ہے۔ مجھ سے فرمانے لگے کہ اصل میں اللہ کے ہاں سے جو کائنات میں نظام ہونا ہے وہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ اپنے خاصان الخاص بندوں کے ذریعے کائنات میں وہ راز پھیلاتے ہیں، اور ان خاصان الخاص بندوں ہی کی وجہ سے کائنات میں یہ راز پھیل جاتے ہیں۔ بس پھر اللہ پاک ان کے ذریعے سے پوری دنیا میں نظام چلاتا ہے۔
یہ راز اللہ کسی کے سامنے کھولتے نہیں، اور نہ رجال الغیب راز کھولتے ہیں اور نہ اپنی حقیقت کھولتے ہیں۔ کوئی اتفاقی حادثہ یا واقعہ ہو تو رجال الغیب کی حقیقت کھل جاتی ہے، ورنہ اللہ کے ان خاصان الخاص بندوں میں سے جن کی ذمہ داری ہے زمین پر کس کو بادشاہ بنانا ہے اور کس کو بادشاہ نہیں بنانا، نظام عالم کو کیسے چلانا ہے، دنیا کا نظام کیسے سنورے گا، کیسے چلے گا، رب کی مشیت کیا ہے، رب کی قدرت کیا ہے، رب کا فیصلہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ پاک ان کے ذریعے کرائیں گے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کا بھی محتاج نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو کام فرشتوں کے ذریعے کراتا ہے، اللہ پاک کو انسانوں کا نظام انسانوں کے ذریعے کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سبب کے طور پر یہ سارا نظام بنایا ہے۔ یہ بتائیے کہ کوئی ابدال اپنی مرضی سے بن سکتا ہے؟ فرمانے لگے نہیں، یہ انتخاب ہوتا ہے جو انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا اور انسان کی اپنی چاہت میں نہیں ہوتا۔ انسان چاہے تو ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عرشی انتخاب ہے جو پہلے دن سے ہی انسان کے لیے چن لیا جاتا ہے، اور یہ عرشی انتخاب ہر بندہ کے لیے نہیں ہوتا۔ جن کی نسلوں میں رزق حلال آتا ہے، سچ آتا ہے، سچائی آتی ہے، درگزر معاف کرنا آتا ہے، اللہ پاک ان کی 7ویں نسل سے ابدال ضرور چنتے ہیں، اور ان کے درمیان میں ایک نسل میں کوئی گھاٹا، کمی، کوتاہی ہو یا ان چیزوں سے ہٹنا ہو تو ان کی نسلوں سے وہ نعمت چھن جاتی ہے اور ان کی نسلوں میں وہ نعمت ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی خدمت ایک بندے کو ملنا۔ میں نے ان سے پوچھا، آپ کو یہ نعمت کیسے ملی؟ خاموش ہو گئے۔ میں نے کہا، دیکھیں اب آپ کا راز کھل چکا ہے، اب آپ بتا دیں گے تو بہت سو کا بھلا ہوگا اور بہت سے لوگوں کو روحانی دنیا اور روحانی کیفیات مل جائیں گی۔ تعلق اللہ، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل جائے گا۔ آپ کی تھوڑی سی بات پر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو رہبری، رہنمائی مل جائے گی، ورنہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان آتا ہے اور پردے میں ہی رہتی ہیں، اور انسان جاتا ہے تو وہ پردے میں ہی رہ جاتی ہیں، ان سے پردہ ہٹتا نہیں۔ میں ان پردوں سے پردہ ہٹانا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان سے پردے ہٹیں اور قدرت کا نظام مخلوق خدا پر عیاں ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان غیبی نظام کے جاننے والوں سے لفظوں سے ہی صحیح کم از کم ملاقات تو کر لیں، میری طرف بہت دیر تک دیکھتے رہے اور بہت دیر سر جھکائے مراقبے میں چلے گئے۔ میں نے اس دوران درود شریف پڑھنا شروع کر دیا کہ یا اللہ ان کے دل میں ڈال دے کہ یہ میری بات مان لیں اور کائنات کے نظام کو کچھ بیان کر دیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، فرمانے لگے، دنیا میں 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں ابدال رہتے ہیں، ایک شام میں، ایک کوہ لبنان میں، اور ایک مکہ معظمہ مدینہ منورہ میں۔ یہاں ابدال رہتے ہیں، اور ابدال سب سے زیادہ شام اور کوہ لبنان میں رہتے ہیں۔ پھر ان کا چونکہ بہت کثرت سے آنا جانا مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے ساتھ ہے، اور یہیں سے وہ ہدایات لیتے ہیں۔ اگلے لفظوں میں وہ سب سے زیادہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، اور پھر وہیں سے ان کی ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لگتی ہیں، اور وہ ذمہ داریاں اور ڈیوٹیاں لے کر جاتے ہیں اور نظام عالم چلاتے ہیں، اور نظام عالم کو لے کر پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں، اور پھر پوری دنیا کے لوگوں کو استفادہ عام ہوتا ہے۔ پھر اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میری ڈیوٹی لگی کہ آپ نے افریقہ کے فلاں جنگل میں جانا ہے، وہاں ایک سردار ہے اور وہ بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے، اس کی سرداری ختم کرنی ہے، اور اس جنگل میں ایک بہت چھوٹی سطح کا فرد ہے، سرداری اس کو دینی ہے۔ اب میرے ذمہ یہ ڈیوٹی لگی اور میں اس ذمہ داری کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا۔
ہمیشہ ابدالوں کے نیچے اور بھی منصب ہوتے ہیں۔ ابدال بڑا منصب ہوتا ہے تو ان کے نیچے کتب ہوتے ہیں، کتب مدار ہوتے ہیں، پھر کتب عزیز ہوتے ہیں، پھر کتب گمان ہوتے ہیں، اور پھر کتب عالم ہوتے ہیں۔ مختلف اور درجے ہیں۔ پھر غوث کے طبقات ہوتے ہیں۔ میں اپنی جماعت کو لے کر افریقہ کے ان جنگل میں چلا گیا۔ وہاں جا کر دیکھا کہ وہ سردار بہت نیک، شریف منصب اور دیانت دار ہے، اور اس کی ذات سے کسی کو خطا نہیں ہو رہی، اور اس کے انصاف سے تمام لوگ خوش اور راضی ہیں۔ اب مجھے حکم ملا ہے کہ اس کو اس کے عہدے سے ختم کرنا اور معزول کرنا ہے۔ ہمیں کبھی کسی حکم پر حیرت نہیں ہوتی، کیونکہ رب کی مشیت، رب کا حکم جو بھی ہوتا ہے ٹھیک ہوتا ہے، اور ایک گمنام انسان کو مقام اور عہدہ دینا ہے، اور یہ معاملہ صرف 40 دن میں ہی کرنا ہے۔ اب 40 دن کے اندر وہ شخص اپنے عہدہ سے زوال پذیر ہو چکا تھا۔ وہاں اچانک ایک انقلاب آیا اور قبیلے کے سارے لوگ اسے چھوڑ گئے اور وہ تنہا رہ گیا۔ آخر اسے خیال آیا کہ میں بادشاہت چھوڑ دوں۔ اس نے بادشاہت چھوڑ دی۔ قبیلے کے لوگوں نے چھوٹے سے آدمی کو، جس کو ہم نے چاہا تھا، اپنا سردار بنا لیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ سردار جس نے سرداری چھوڑی تھی بڑا پریشان ہوا۔ آخر اپنے سارے خاندان کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل کھڑا ہوا اور سفر کرتے کرتے دور جنگل میں جا کر اپنا بسیرا کیا۔ وہاں ایک بڑی جھونپڑی بنائی اور وہاں زندگی گزارنے لگا۔ اس کا ایک بڑا بیٹا تھا جو نیکی والی زندگی پر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سردار کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے رنگین زندگی کی طرف مائل ہو رہا تھا، فضول خرچی کی طرف، اسراف کی طرف، برے مشاغل کی طرف۔ باپ نے اسے لاکھ سمجھایا کہ بیٹا نیکی کی وجہ سے، انصاف کی وجہ سے، کسی کی عزت پر نظر نہ رکھنے کی وجہ سے، غریب کو عزت دینے اور مالدار کو تحفظ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے۔ تم ایسے مشاغل چھوڑ دو۔ لیکن اسے باپ کی بات کبھی سمجھ نہ آئی، اور وہ بڑی شرارتیں تو نہ کر سکا، لیکن چھوٹی شرارتیں اس نے شروع کر دی تھیں۔ اب یہی رب کی مشیت تھی کہ اگر اس کے باپ کو ایسے عروج رہا تو یہ بگڑ جائے گا، اور اگلا منصب سرداری کے لیے اسی کا انتخاب ہونا ہے۔ اور رب کی مشیت یہی ہے کہ یہاں سرداری ایسے لوگوں کی ہو جو نیک ہوں، ہمدرد ہوں، مخلص ہوں، عدل کرتے ہوں۔ لہٰذا ان کو زوال دینا ضروری ہے، اور وہ زوال سے حالات آئیں گے، حالات سے مسائل پیدا ہوں گے، اور اپنی زندگی کی رنگینیاں بھول کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اور بالکل ایسا ہوا۔ ہم نے وہاں حالات پیدا کیے، حتیٰ کہ ایسے حالات پیدا کیے کہ وہ جنگل میں چلا گیا، وہاں بسیرا کیا۔ اب ان پر غربت کے حالات آئے، تنگ دستی کے حالات آئے، مشکلات کے حالات آئے، پریشانیوں کے حالات آئے۔ یہ حالات ان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ بیٹا جو بلوغت کی زندگی سے جوانی کی زندگی میں پہنچ چکا تھا، پہلے تو ان حالات سے گھبرایا اور بہت پریشان ہوا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنی زندگی کے نقشے، خیال، گمان، احساس کو بدلنا شروع کیا۔ وہ بدلتے 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 وہ بھی باپ کا مزاج پر چلا گیا، اور اس کا باپ مزید اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ شامی بزرگ کہنے لگے کہ اس باپ پر آج تک افسوس نہیں دیکھا۔ لوگ اس سے کہتے تھے کہ آپ سے سرداری چلی گئی، باپ دادا کی وراثت چلی گئی، اقتدار چلا گیا، حکومت چلی گئی۔ وہ کہتا تھا اللہ کی معیشت ہے، میں اس پر راضی ہوں، اس میں کوئی خیر ہوگی، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ واقعی خیر تھی۔ اگر وہی حالات رہتے تو اس کا بیٹا اپنی راہیں بدل رہا تھا اور بدل بیٹھا تھا۔ اس نے پہلا قدم اٹھا لیا تھا۔ اب وہ خوشحالی کے حالات اس کی زندگی سے رخصت ہونا شروع ہو گئے، اور خوشحالی کے حالات اس کی زندگی سے ہٹنا شروع ہو گئے۔ ان کی زندگی میں تنگ دستی، مشکلات، مسائل، پریشانیاں، حتیٰ کہ ان کے پیچھے بھی کوئی نہ آیا۔ وہ جو وفادار تھے، وہ جو ان کے ساتھی تھے، وہ جو دن رات ان کی حفاظت کرتے تھے، جانثار تھے، غلام تھے، سب چھوڑ گئے۔ 5.5 سال کا عرصہ اسی حالت میں رہا،
اور حال یہ ہو گیا کہ ان کو پہننے کے کپڑے تک نہ رہے، کھانے کو کئی وقت کا فاقہ رہا۔ اب 5.5 سال کے بعد ہمیں حکم ہوا کہ اس کو واپس بادشاہ بنانا ہے اور اس کے بیٹے کو اس کا ولی عہد بنانا ہے۔ وہ 5.5 سال کے مجاہدے، 5.5 سال کی قربانیاں، 5.5 سال کا پورا بھٹی میں جلنا اور جل کر کندن ہونا، وہ کچھ ایسا ہوا قدرت کی معیشت میں کہ پھر حالات بدلے اور وہ بادشاہ جو غریب سے بادشاہ بنا تھا، اس کی موت کا وقت قریب ہوا۔ اس نے فوراً کہا کہ پہلے بادشاہ کو بلایا جائے۔ اب یہ بادشاہ کا حکم تھا۔ اس کو ڈھونڈنے لگے۔ کچھ کھوجیوں نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کس جنگل میں رہتا ہے۔ فوراً سواریاں بھیجی اور اس کو اس جنگل سے لایا گیا، اور بادشاہ نے کہا کہ اصل بادشاہ تو آپ ہی ہیں، میں تو بس ایسا ہی بادشاہ بن گیا۔ سال ہر سال بادشاہت کی، اب وقت اخیر ہے، میں چاہتا ہوں آپ اپنی امانت سنبھالیں۔ اب نقشہ ایک دم بدل گیا۔ وہ لوگ جو پہلے مخالف تھے اور ایک دم موافق ہو گئے اور بادشاہ کے سامنے معذرت کرنے لگے، معافی مانگنے لگے۔ ہم نے آپ کی قدر نہ کی، یہ بھی بہت اچھے انسان تھے، لیکن جو آپ تھے وہ شاید کوئی نہ ہو۔ اپنے تاج کو واپس سنبھالیں، اپنے تخت کو واپس سنبھالیں، اپنے اقتدار کو واپس سنبھالیں، اور ایک بار پھر ہمیں موقع دیں۔ ہم آپ کی خدمت میں کوئی کمی کوتاہی اب نہ چھوڑیں گے۔ آخر کار بادشاہ نے واپس آنا اقتدار سنبھال لیا، اور یوں اس کی نسلیں بھی بچ گئیں، اور اس کا نسل در نسل آنے والا اقتدار بھی بچ گیا۔ میں شامی جن بزرگ کی بات سن رہا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر معاملے میں کوئی مشیت ہوتی ہے، کوئی قدرت ہوتی ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا کہ ہمارے معاملات کیا ہیں۔ ہم ہر چیز کو اپنے لیے دکھ، تکلیف اور پریشانی سمجھتے ہیں، حالانکہ بندوں کو پریشانی نہیں ہوتی۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے وسائل ہوتے ہیں۔ میرا جاننا تو وہاں ختم قرآن کے لیے تھا، لیکن یہ باتیں ایسی زبردست تھیں کہ مجھے اپنے جانے پر خوش نصیبی محسوس ہوئی کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں اور کتنا بخت والا ہوں۔ میں ایسے لوگوں سے ملاقات کر بیٹھا اور رجال الغیب سے میری ملاقات ہو گئی ہے۔ ایسا سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ حضرات کی تدفین کا کیا سلسلہ ہوتا ہے۔ مجھ سے کہنے لگے، آپ نے کیوں پوچھا؟ میں نے کہا، ایک بات پر پوچھا ہے کہ سنا ہے جو اللہ کے محبوب اور مقرب ہوتے ہیں، دنیا جہاں میں فوت ہوں، ان کو جنت البقیع مدینۃ المنورہ میں لایا جاتا ہے کہ یہ جنت البقیع میں دفن ہوں، اور جو قابل نہ ہوں ان کی میتیں وہاں سے منتقل کر دی جاتی ہیں۔ فرمایا، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر ابدال اور ہر رجال الغیب اور جتنے بھی رجال الغیب ہیں وہ سارے کے سارے بقیع میں ہی دفن ہیں، چاہے دنیا میں اپنی خدمات اور ڈیوٹیاں دیتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، لیکن وہ دفن بقیع میں ہی ہوتے ہیں۔ میں نے پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ اس کی کوئی وجہ مجھے بتا دیجئے۔ کہنے لگے، اصل میں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو اپنی زندگی کی سعادت سمجھا ہے، اور قرب کی وجہ سے مقامات کی وجہ سے منازل اور منصب تک پہنچے، اور قرب کی وجہ سے زندگی کی یہ منزلیں طے کی، اور قرب کی وجہ سے زندگی کے یہ مقامات طے کیے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے یہ قرب لوگوں سے دور ہو جائیں، لہٰذا ان لوگوں کو اپنے قریب رکھا جاتا ہے، اور ان کی روحیں بھی قریب رہتی ہیں، لہٰذا ان کو قریب رکھا جاتا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں بھی یہ لوگ فوت ہو جائیں، وہاں سے ان کی میتیں لا کر بقیع میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ ان کی باتیں حیرت سے سن رہا تھا۔ میری حیرت تھی کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ رب کا کیا نظام ہے جس نظام سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، جبکہ رب کا نظام بالکل سچا ہے۔ ہمیں بظاہر سمجھ آئے نہ آئے، ہماری عقل، شعور، احساس، ادراک وہ چیزیں پہچانے نہ پہچانے، لیکن رب کا نظام بہت ہی زیادہ کامل ہے، اکمل ہے، مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے صحیح کرتا ہے۔ رب جو چاہتا ہے حقیقتاً بالکل سچ ہوتا ہے۔ شاید پھر موقع ملے نہ ملے۔ میں اسی سوچ میں تھا کہ میرے دل میں خیال آیا
کہ چلو آخر میں چلتے چلتے ان سے ایک بات اور پوچھ لوں، پھر شاید موقع ملے نہ ملے، کیونکہ رمضان میں بہت کم ایسا ہوا ہے کہ میں ایک جن کے ہاں کئی بار گیا ہوں، ان کے گھر میں کوئی چند ہی ایسے ہیں جو بہت میرے قریب ہیں، ورنہ تو کوئی نہیں ایسے جن کے ہاں میں جاؤں۔ میں نے کہا شاید پھر ملاقات ہو نہ ہو۔ میں نے ان سے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ رجال الغیب کو ڈیوٹیاں کیسے ملتی ہیں؟ فرمانے لگے جاگتے ہوئے بھی ملتی ہیں اور سوتے ہوئے بھی ملتی ہیں، حالت خواب میں بھی ملتی ہیں، حالت بیداری میں بھی ملتی ہیں، اور یہ جاگتے ہوئے سوتے ہوئے جو خدمات بندے کو ملتی ہیں وہ خدمات ہر بندے کی عقل و شعور میں نہیں آ سکتی۔ ان کو یہ خدمات ایسے قیمتی باریک ریشمی کپڑوں میں لپٹی ملتی ہیں جن پر نورانی حروف سے ہدایات لکھی ہوتی ہیں، اور یہ کپڑے خود بخود ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور صرف ایک یہ ذریعہ نہیں، اس کے علاوہ بھی اور بہت ایسے غیبی ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے بھی ہدایات ان تک پہنچتی ہیں، اور وہ ہدایات ان کو ملتی ہیں۔ وہ ان ہدایات پر عمل کرتے ہیں اور ان کے مطابق چلتے ہیں۔ جب ان کا وقت قریب آنے لگتا ہے، ٹھیک 11 دن پہلے اللہ پاک اپنے علم سے انہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا وقت قریب ہے، اور ان کی جگہ دوسرا بندہ ان کا بدل آ جاتا ہے، اور وہ 11 دن میں سارے نظام میں اس کو ذمہ لگا کر ٹھیک 11 دن کے بعد وہ فوت ہو جائے گا۔ یہ ایک انوکھا نظام ہے جو رجال الغیب کے ساتھ چلتا ہے۔ رمضان میں جنات کے ہاں عجیب سما ہوتا ہے، عجیب منظر ہوتا ہے، انوکھا نظام ہوتا ہے، چونکہ عام عقل انسانی شعور میں یہ آئی ہی نہیں۔ درختوں کے نیچے، کھجوروں کے درختوں کے نیچے، جوہروں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر، پانیوں کے اوپر، پانی کے نیچے، غاروں میں، زمین کے اوپر نیچے، ہر جگہ قرآن کے مصلح پڑھے جاتے ہیں، اور قرآن پڑھا جاتا ہے، خوب زور و شور سے پڑھا جاتا ہے۔ کوئی نیک جن یہ بات میری زندگی بھر کی آزمودہ ہے، رمضان المبارک میں کوئی کاروبار نہیں کرتے، شاید کوئی مجبوری میں کر لیتا ہو، ورنہ وہ ہر فرد رمضان میں صرف بس ایک کاروبار کرتا ہے، ذکر، تسبیح، عبادت، روزہ، قرآن، اعمال، دعائیں، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، بس انہی پر اس کی زندگی رواں دواں رہتا ہے۔ ان کا کاروبار بھی یہی ہوتا ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا بھی یہی ہوتا ہے، اور اسی پر وہ سارا دن اپنی زندگی کا نظام چلاتے ہیں، حتیٰ کہ عید پڑھتے ہیں، اور عید پڑھنے کے بعد پھر وہ عید والے دن وہ سارے کے سارے جتنے بھی قرآن سنانے والے، قرآن سننے والے، روزہ رکھنے والے، مسلمان ایمان والے جن جتنے بھی ہیں، عید والے دن بیٹھ کر لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ جب سارے جنات کرتے ہیں تو کروڑوں اربوں کی تعداد میں سورۃ یاسین پڑھتے ہیں۔ جنات کا عقیدہ ہے کہ جو شخص عید کے دن سورۃ یاسین پڑھے گا، آئندہ رمضان تک اس کا رزق ختم نہیں ہوگا، اس کی صحت میں زوال نہیں آئے گا، اس کی عزت، وقار، شان و شوکت ختم نہیں ہوگا، اس کی زندگی میں خیریں، برکات، راحتیں، کامیابیاں ملیں گی، وہ ہمیشہ کی خیریں برکات پائے گا، وہ ہمیشہ کی خوشیاں پائے گا، وہ صحت تندرستی پائے گا، روحانیت پائے گا، دل کی دنیا آباد و شاد پائے گا، نقش نفس اور شیطان کے جال سے بچا رہے گا، نفس اور شیطان کے بہت بڑے حملوں سے بچا رہے گا، دشمن، حاسدین، جادو، جنات کے حملوں سے بچا رہے گا، مقدمات سے خلاصی ہوگی، اور ہر فتح کا دروازہ اس کے لیے کھلا رہے گا۔ اس لیے وہ سورۃ یاسین عید کے دن بہت پڑھتے ہیں۔